अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ईरान की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन थी। 42 रोज़ा जंग में अगरचे 3000 से ज़ायद ईरानी शहीद हुए, लेकिन ओवरऑल अमेरिका ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, बल्कि उनका मोराल ज्यादा अप हुआ। उनकी अगरचे मरकजी क़यादत शहीद हुई, लेकिन उसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ की वजह से वो फातेह बनकर निकले, और ख़ास तौर पर जो 14 निकात थे वो उनकी कामयाबी का ऐलान था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अब पांसा पलटता दिखाई देता है। ईरान को शदीद किस्म के खतरात लाहक हो गए हैं, और वो जो उसकी डोमिनेंस थी, वो उसकी बर्तरी थी इस जंग में, वो अचानक खत्म होती हुई क्यों नजर आ रही। इसकी क्या वजूहात है, थोड़ा सा इस बार बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से डील के लिए मुलाकातें हो रही हैं, बड़े पैमाने पर मुलाकातें हो रही हैं, एक से ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं, और खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी को राजी किया जा रहा है दो बुनियादी हवालों से कि वो दो में से एक काम लाजमी करें। वो क्या मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में अंदोनाक किस्म के वाकयात हुए, खास तौर पर बलूचिस्तान पुलिस के जो जवानों को शहीद किया गया, उसके बावजूद कि वहां एक जबरदस्त किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अवाम का एतमाद बहाल नहीं हो रहा। वहां धरने भी हो रहे हैं और ओवरऑल हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी हो रही है। ये क्यों हो रही है, उसकी बुनियादी तौर पर तीन नुकात क्या हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जनाब ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। ये 42 रोजा जंग थी, इसमें कारपेट किस्म की बमबारी की अमेरिका ने ईरान पर, और उसका ख्याल तो यह था कि वेनेजुएला के सदर की तरह हम जाएंगे, हमारे कमांडोज उठाकर ले आएंगे। और दूसरी तरफ उसने ईरान के अवाम के हवाले से भी गैर हकीकी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, और वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। बहुत बड़ा असला कुर्दों के जरिए उसने ईरानी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की कि एक तरफ ईरान पर हमला होगा और दूसरी तरफ ईरान के अवाम उठ खड़े होंगे, हुकूमत का तख्ता उलट दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो ये है कि ईरानी अवाम ने कुर्बानी दी है, और सिर्फ ईरानी अवाम ने कुर्बानी नहीं दी, सबसे पहले ईरानी क़यादत ने कुर्बानी दी है। उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए, एक वजीर दिफा, दूसरा फिर तीसरे को नामजद किया गया, वो शहीद हुआ, और फिर चौथे वजीर दिफा है इस वक्त जो काम कर रहे हैं। तो मतलब सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी, और दूसरा गैर मुतवक्के तौर पर अल्लाह ताला की मदद उनके साथ शामिल हाल हुई, और आबनाए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल हो गया, और ये एक तुर्क का पत्ता साबित हुआ। आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने का मकसद यह था कि उसने पूरी दुनिया की गर्दन पर अंगूठा रख दिया। तेल खत्म हुआ, और तेल जो है वो इस पूरी दुनिया में, जैसे एक जिस्म में खून होता है, इसी तरीके से एक दुनिया में अगर कहा जाए कि खून का मयार और मकाम क्या रखता है, तो वो तेल है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जिस्म चलता है, पूरी की पूरी दुनिया चलती है। तो ईरान के आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से पूरी दुनिया के गर्दन पर ईरान का अंगूठा आ गया, और सांसें बंद होने लगी, तेल बंद होने लगा, आवाजें बंद होने लगी, और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। इस पर अमेरिका को पसपा होना पड़ा, और बड़ी जिल्लत आमेज अंदाज में पसपा होना पड़ा। यहां तक कि उनके 14 नकात को अगर देखें तो उसमें एक से बढ़कर एक अमेरिका की पसपाई मौजूद है, और ईरान की फतह की वो गवाही दे रहे हैं वो 14 नकात। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस वक्त ये सारा कुछ किया जा रहा था, उस वक्त ईरानी क़यादत की तरफ से भी कहा गया था कि अमेरिका और खास तौर पर जो ट्रंप है वो काबिल एतमाद नहीं है, बल्कि ये मुज़ाकरात करते हैं और फिर बगल से छुरी निकाल कर पीठ में छुरा घोंपते हैं। इनका तरीकाकार ये, उससे पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए और यही तरीका इख्तियार किया, इस मरतबा भी। अब दुनिया को समझ आ रही है, और खास तौर पर जो माहिरीन है, स्ट्रेटेजिक लोग हैं, उनको अंदाजा हो रहा है कि ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना था, और उनको यह भी अंदाजा था कि एक मरतबा आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो उसको दोबारा बंद करना आसान नहीं होगा। और दूसरा यह भी था कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से नकात हैं जिसकी वजह से ईरान हावी हो गया, ना सिर्फ इसराइल पर, अमेरिका पर, बल्कि खलीजी ममालिक पर भी, और तनहा होकर उसने मुकाबला किया। तो उसमें आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत थी, और इस मरतबा ईरान का जो टारगेट था कि उसकी जो कैपेबिलिटी है
اس کی جو خصوصیت ہے کہ وہ آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے، جس سے پوری تیل کی نقل و حمل ختم ہو جاتی ہے اور پھر پوری دنیا کے سانس اکھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کیپیبلٹی کو، اس صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس نے اسی دوران کہ جب علی خامنائی کا جنازہ عراق میں موجود تھا، امریکہ نے بمباری کی اور بہت نقصان پہنچا۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اگرچہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور اس کے بہت ساری سیکرٹ اور بھی بہت کچھ اس کے پاس ہوگا، بہت سارے پتے ہوں گے جو اس نے ابھی تک شو نہیں کرائے، لیکن اس حالیہ بمباری سے ایران کی جو کیپیسٹی تھی وہ بہت برے طریقے سے مجروح ہوئی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب علی خامنائی کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، سب توقع کر رہے تھے کہ ان کے جو صاحبزادے نئے رہبر اعلیٰ ہیں وہ سامنے لازمی آئیں گے اور وہ ان کی نماز جنازہ شرکت کریں گے، بلکہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن عوامی توقعات کے باوجود وہ باہر نہیں آئے اور ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنی جو لوکیلٹی تھی وہ ایران میں سوائے ایک یا دو لوگوں کے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ان کے جو ایون قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا اور وہ جنازے میں آ جاتے تو جو امریکہ کی طرف سے پلان تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پہلی مرتبہ اس نے 28 فروری کو پہلے 5 منٹ میں ہی رہبر اعلیٰ کو شہید کر دیا، تو اس میں بھی ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو شہید کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ایک صبر آزما کام ہے اور یہ ایران کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب ایران اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے یہ آنے والے وقت میں اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایون جو اس مرتبہ جو یورپ ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، وہ پچھلی جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، لیکن اس مرتبہ وہ کھڑے ہیں۔ ایون جو ترکی ہے اس کا بھی اب وہ چانس نہیں ہے جو پہلے وہ ایران کے ساتھ کھڑا تھا، اب اس کی پنگیں امریکہ کے ساتھ زیادہ بڑھ رہی ہیں، ان کو وہاں سے جدید ترین طیارے ملنے کی امیدیں ہیں اور وہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے جیسے پہلے کھڑے تھے۔ یہی صورتحال قطر کی ہے، قطر میں تو بلکہ حملے کیے ایران نے، اور پاکستان کی بھی اب وہ والی گرم جوشی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہاں، وزیر اعظم سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بات بھی کی، ان سے گفتگو بھی ہوئی، ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی، لیکن اب وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے۔ تو شاید امریکہ کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے کہ اب آپ نے بس ذرا آہستہ آہستہ چلنا ہے، کیونکہ اس کے اپنے کچھ اسٹریٹجک گولز ہیں جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف جناب عمران خان کی طرف آ جائیں، صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو رجیم ہے اس کے لیے پوزیشن خراب ہوتی جا رہی۔ کیا؟ سب سے پہلے تو ملک چل نہیں رہا، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ستیہ ناس ہو چکا۔ مطلب یہ لوگ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے اور کئی گنا ہو گئی، ٹیکس ان سے وصول نہیں کیے جا رہے، جو پہلے وصول کیے جا رہے تھے وہ بھی وصول نہیں کیے جا رہے۔ اب انہوں نے ٹوٹل جو اکتفا کر لیا وہ 3 چیزوں پر، پیٹرول پر، گیس پر اور بجلی پر۔ اب ان کی قیمتیں بڑھائے جاؤ اور معاملات کو ٹھیک کرتے جاؤ۔ اور بڑی شرمناک ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہم تیل کی قیمتیں عالمی قیمتوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب عالمی قیمتیں اس طرح سے ہیں کہ اگر عالمی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہم فوری خریداری، فوری طور پر قیمتیں کم نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری جناب جو آئل کمپنی ہیں انہوں نے بڑا اربوں روپے کا چونکہ تیل خریدا ہوا ہے، اب فوری طور پر کم کر دیں تو ان کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جب عالمی سطح پر قیمت تھوڑی سی بھی بڑھتی ہے یہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے 13 روپے پیٹرول ڈیزل میں 13 اور 14 روپے کا اضافہ کیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں 9 روپے لیوی بڑھائی گئی۔ مطلب عالمی قیمتوں کے ساتھ منسلک کیا بھی جاتا تو صرف یہ 5 روپے پر لیٹر یہ قیمت بڑھنی تھی، لیکن انہوں نے 14 روپے اور 13 روپے بڑھائی گئی، اور اس میں لیوی مطلب انہوں نے 18,000 ارب طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جناب اسی لیوی سے اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی سے انہوں نے کلہاڑا چلانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر چیخیں تو نکلنی عوام کی طرف سے، ایون اب ہر طبقہ فکر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نقصان میں ہے، یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اگر 5 سال پورے کرنے دیے گئے تو پاکستان جو آج سے 20 سال پیچھے چلا گیا ہے معیشت میں شاید 50 سال پیچھے چلا جائے اور اس کی تلافی نہ ہو سکے۔ لہذا باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ حکومت دیگر امکانات پر بھی غور کر رہی، اور ان میں ایک قومی حکومت ہے۔ اس حوالے سے عمران خان مان نہیں رہے، بڑی بدترین گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، بدترین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زندان میں اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالے گا
اور ایسی صبح طلوع ہوگی جو شاید اندھیرا پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف صورتحال ایک ملک سنبھالا نہیں جا رہا، دہشت گردی نے اچانک جناب زور پکڑا ہے، اور اس وقت کم از کم 3 یونٹس پاکستان کے جو ہیں وہ آگ میں اس وقت نہلائے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ایک بلوچستان جو سنبھالا نہیں جا رہا، 3 بڑی دہشت گرد عالمی تنظیموں نے مل کر ان پر حملہ کیا ہے، جس میں TTP ہے، جس میں BLA ہے، اور جس میں داعش ہے، اور اس قدر مہلک حملہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی فورسز کو احساس ہوا ہے کہ واقعی یہ ایک خطرناک قسم کی جنگ ہے، اور اس کی تپش پورے پاکستان کو اب محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی یہ بھی صورتحال ہے، اور کشمیر کے حالات بھی سنبھالے نہیں جا رہے۔ پاکستان میں سیاسی حالات خراب، معاشی حالات خراب، اور ترقی ختم، قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ ایسے میں اب حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا معاملہ حل ہونا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بطور طاقت وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ اس کے لیے انہوں نے طریقہ کاری اختیار کیا کہ 3 افراد کو بھیجا ہے شاہ محمود قریشی کے پاس۔ کون سے؟ ان میں جناب سب سے پہلے فواد چودھری صاحب ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، اور سابق گورنر عمران اسماعیل ہیں۔ یہ تینوں PTI کے مرکزی رہنما رہے ہیں، لیکن جو ہی رجیم چینج ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ شاید کسی اور کے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی تک اگرچہ کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خیال میں اب بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ملاقات کی ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، اور جو ذرائع کا کہنا ہے، اس وقت جو باتیں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق محمود الرشید بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ان میں جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا واضح طور پر پیغام دیا کہ اب آپ کے پاس مزید اوں چاں چوں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کریں۔ کیا یہ جناب کہ یا تو عمران خان کو ڈیل کے لیے تیار کر لیں، اور وہ جیسے مانتا ہے مانے، کیا وہ کہتے ہیں علاج کے لیے باہر بھیجو، باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن جو PTI ہے اس کو قومی حکومت میں پھر شامل بھی ہونا ہوگا، اور شاہ محمود کو انہوں نے ایک اچھے اور بڑے پرکشش قسم کے جناب عہدے کے لیے آفر بھی کی ہے۔ اچھا، ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی سے یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی رہنما، اور بلکہ ان میں سے کچھ مزید رہنما بھی تھے، وہ پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے وہ شاہ محمود قریشی سے مل چکے ہیں، اور اس میں بھی ان سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو منوائیں کہ وہ تھوڑا سا خاموش رہیں، اگلا الیکشن انہیں آفر کرتے ہیں اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ وہ منصفانہ ہوگا، لیکن انہیں تھوڑا سا تعاون کرنا ہوگا، ان کی رہائی، ان کے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی بڑے سیزن قسم کے جناب وہ سیاستدان ہیں، اور وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیے۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آگے عمران خان سے بات کروں گا، بلکہ انہوں نے کہا جی میں خود ہی جب متفق نہیں ہوں آپ سے، میں عمران خان سے کیسے بات کر سکتا ہوں، اور عمران خان سے بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ برف پگھلی ہے، اور شاہ محمود قریشی تعاون کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھا چلیں وہ بات کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید یہ 6 اگست 5 اگست سے پہلے شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے۔ اس کے لیے کیا طریقہ؟ ایک تو جناب خفیہ طور پر ملاقات کرائی جا سکتی ہے، اور وہ کسی وقت بھی کرائی جا سکتی ہے، اور دوسرا اس کو اعلانیہ ملاقات بھی کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا کہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے دونوں ملزم ہیں، اور ان کی کوئی سماعت رکھی جا سکتی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس کے لیے شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ جو عمران خان سے شاہ محمود قریشی کی ملاقاتیں ہوئی وہ اسی پیشی کے حوالے سے ہوئی کہ چونکہ جیل سماعتیں ہوتی ہیں تو شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ ان سے آفرز ہیں کہ وہ بیمار ہیں، چونکہ اسی وجہ سے وہ بیرون ملک چلے جائیں، اور فوری طور پر قومی حکومت بنائی جائے۔ PTI کو اس میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس مرتبہ ساتھ دھمکی بھی ہے، مطلب زبردستی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر جس طرح MQM لندن اور MQM پاکستان بنائی گئی تھی، اسی طرح PTI پاکستان بنائی جائے گی، اور کیا ہوگا کہ اس میں پھر مائنس عمران خان ہوں گے، اور اس کے لیے بہت سارے مطلب لوگوں کا کہنا ہے، ایون PTI کے اندر سے بھی کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو جناب مائنس PTI مائنس عمران خان وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب اس مرتبہ آخری بار
عمران خان سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صورتحال کو دیکھیں اور صورتحال کو بہتر کریں، ورنہ پھر پارٹی کے حوالے سے کچھ جناب فوری طور پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اب تیسری طرف آ جاتے ہیں جناب بلوچستان میں۔ بلوچستان کے یہ جو تازہ واقعات جس میں منگی ڈیم پر بلوچستان پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اس کو ہفتہ تقریباً گزرنے والا ہے، لیکن اس وقت بھی 3 سوالات موجود ہیں جس کا ابھی تک جواب نہیں ملا۔ اور تو 3 سوالات کیا ہیں کہ خود جناب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کی وہاں پولیس چیک پوسٹ پر ڈیوٹی نہیں تھی، اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ تیار رہیں، 2 میگزین لیں ایمونیشن کے، اور آپ نے ایک جگہ جانا ہے، اور صرف 2 میگزین کے ساتھ یہ لوگ گئے اور 250 سے 300 لوگوں نے، دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا۔ 5 گھنٹے سے زائد یہ لڑتے رہے، اور پھر ایون جب ان کے پاس ایمونیشن ختم ہوا تو پھر انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا۔ سوال یہ ہے کہ کس نے کہا بغیر ایمونیشن کے کہ آپ جائیں اور کسی مقام پر پہنچ؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا کہ ان کو کم سے کم اسلحہ کیوں پیش کیا گیا، یعنی ان کو زیادہ اسلحہ ساتھ کیوں نہیں اٹھانے دیا گیا، ان کے پاس گولیاں ایمونیشن کیوں نہیں تھا؟ کیا اس میں بھی کوئی پیچھے سازش تھی؟ کیا کوئی ایک اور نومئی تھا، یا کیا معاملات تھے اس حوالے سے؟ تیسرا کہ کمک کے لیے وہ بار بار 5 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ ہمارے پاس آئیں، ہمیں اسلحہ دے، لوگ آئیں، اور بہت زیادہ تعداد ہے جو ان پر حملہ آور ہے۔ 5 گھنٹے مقابلہ کرنے کے باوجود کمک کیوں نہیں بھیجی گئی، جبکہ اس جو سیکورٹی فورسز تھے وہ جائے وقوع سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھے؟ پورے پاکستان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ اسلحے کی مانگ کر رہے ہیں، ایمونیشن کی مانگ کر رہے ہیں، تو آخر جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے ذمہ دار ادارے ہیں، آخر ان کو کیوں نہیں پتا چل سکا اور انہوں نے اس کا بروقت تدارک کیوں نہیں کیا؟ اور جو آخری بات کہ کیا ہماری سیکورٹی فورسز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ 2 سے 3 دن تک لاشیں پہاڑوں پر پڑی رہی اور ہم اپنے شہداء کی لاشیں اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے؟ آخر کیا تھا جس نے یہ سب کچھ کیا؟ اور پھر لاشیں مسخ کر کے جو ورثاء تھے وہ خود ان کے حوالے کی گئی۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ تو ایک بہت بڑا ہائی پروفائل قسم کا کیس بنتا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی JIT بنائی جاتی ہے، انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ خاص طور پر جو انکوائری ہے اس کے حوالے سے ایک لفظ بھی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا۔ ہاں، وہاں آپریشن شوبان شروع کیا گیا ہے۔ اچھا، شوبان کے حوالے سے میرے ذہن میں خاص طور پر آیا کہ یہ تو شعبان کا مہینہ بھی نہیں ہے، پھر اس کا آپریشن کا نام شعبان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہمارے جناب جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں کہ وہ نایاب قسم کے اور قرآن سے وہ جناب نام لاتے ہیں اور اپنے آپریشنز کے نام رکھتے ہیں، جیسے مورکہ حق ہوا، بنیان مرصوص ہوا، غضب للحق ہوا، مطلب اس قسم کے جو نام ہے۔ اور یہ شعبان بھی بڑا فیملیئر نام، عام سا، کیونکہ ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، لیکن آپریشن کا نام رکھنا کہ وہ شعبان کے دوران بھی نہیں ہو رہا، یہ بڑا دلچسپ تھا۔ تو شعبان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ شعب کا مطلب راستہ ہے، اور شعبان ہے کہ جہاں سے بہت ساری شاخیں پھوٹتی ہوں، بہت سارے کنپلیں اور نئے راستے نکلتے ہوں، اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ تو شاید جو ملٹری فورسز ہیں ہماری وہ اس سے توقع رکھتی ہیں کہ یہاں سے امن کے نئے راستے نکلیں گے اور نئی صورتحال پیدا ہوگی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا۔ یہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے جناب 108 مار دیے، ہم نے 9 روزانہ مار رہے ہیں، 15 روزانہ مار رہے ہیں، 20 لوگ روزانہ مار رہے ہیں، عوام اس پر مطمئن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ فگر تو پہلے بھی آتے رہتے ہیں، لاشیں آتی ہیں، بلکہ 20 جناب اہلکار شہید ہو گئے اور 30 جناب جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا گیا، لیکن اس سے پاکستانی قوم کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر جب تک یہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس پر اطمینان کا اظہار کسی طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک شہداء کے ورثاء مطمئن نہیں ہوں گے اور وہ اطمینان کے بعد اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے، اپنے پیاروں کو اس شدید ترین گرمی میں وہ اپنی لاشیں سڑکوں پر لیے بیٹھے ہیں، اور جب تک وہ اپنے پیاروں کو دفنائیں گے نہیں اور حکومت پر اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے، عوام بھی ساری صورتحال پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ لیکن
توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں شاید کوئی ریزلٹنٹ قسم کا مطلب فیصلہ کن چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس کی طرف اشارے مل رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال پاک انڈیا جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور مبینہ طور پر یہی صورتحال رہی تو ایک اور ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ اس پھر ایڈونچر کے آگے خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، لیکن پاکستانی قوم جو اس وقت پہلے ہی بہت سارے معاشی مسائل کا شکار ہے، ایک اور کیا جنگ افورڈ کر سکے گی، اور خاص طور پر وہ جو انیشیٹ پاکستان کی طرف سے ہو۔ لیکن دوسری طرف انڈیا بھی ان کی طرف سے بھی بار بار مطلب ایک پورا سال ہے، ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں، ہم نے جناب جو پچھلے زخم ہیں ان کے ہم نے بدلے چکانے، اس قسم کی صورتحال ہے۔ تو یہ وہ نازک صورتحال ہے کہ جس میں ضروری ہے کہ سیاسی طور پر ماحول کو کچھ بہتر کیا جائے، اور یہ جو حکومت کے خلاف نفرت ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کو کم کرنے کے لیے عمران خان کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ کوششیں بار آور بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ یہ میری آپ تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔